आलियान के जिस्म में सनसनाहट होने लगी। वह 4 कदम पीछे हुआ और नामहसूस अपने बंजर वजूद पर तरहम का छिड़काव किया। मार्गरेट की डूबती उभरती तस्वीरों पर अब भी उसकी नज़र थी। मुझे गुम क्यों किया था? अल्फाज को उसने जान लगाकर बेतासुर रखा। वलीद उल बशर टटक कर रह गया। आलियान के सवाल पर उसके तासुरात ने हुक्म अदूली की मोहर लगाई। उसने अपनी नज़रें बदलीं और फिर इनमें मामला फहमी छलकने लगी। आलियान ने इन बदलते तासुरात को भांप लिया। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने पहली बार आया है। उसके सीने से लगने से पहले ऐसा सवाल कोई भटका हुआ ही कर सकता है। आवाज़ में दबा दबा जलाल था और अल्फाज से ज़्यादा इनकी अदाई में ऐसी ताकत थी कि आलिया ने सोचा कि अगर ये शख्स मैं मर रहा हूँ मेरी बाहों में आ जाओ कह देता तो वो इसके कदमों में जा बैठता। अब मेरा बाप मेरे पास पहली बार क्यों आया? उसने खुद को मजबूत करना चाहा, जबकि उसे यकीन होने लगा था कि सामने खड़े शख्स को इसके अंदर की टूट फूट की सभी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। पेशानी पर नागवारी की लकीरें उभरीं और उसकी आवाज़ की खुद साख्ती नरमी मदूम होने लगी। आलियान मार्गरेट जोसेफ नहीं बनना चाहता था। वो डट कर खड़ा था। गो ऐसा करने में बहुत सी कुव्वतें हायल थीं। मुझे खड़ा रहने दें ताकि हम दोनों को चले जाने में आसानी रहे। उसकी आवाज़ दलदली रास्तों से होती आई। कुर्सी को उसके लिए बाहर निकालते वलीदुल बशर के हाथ रुक गए और खमज़दा गर्दन पर नागवारी की छुपी हुई नसें भी उभर आईं, मगर इन्हें फ़ौरन छुपा लिया। लेकिन आलियान देख चुका था। उसकी नज़र सामने मौजूद इंसान की एक एक जंबिश पर थी। हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, वलीद मुस्कुराया। एक साथ का मतलब जानते हैं आप? अब वलीद थोड़ी को मसलते उसे देखने लगा, एक ऐसे खिलाड़ी की तरह जिसे अपना अगला मोहरा चलना था वरना बिसात उलट जाते। पता नहीं उस औरत ने तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या कहानी बनाकर सुनाई है। इन्हें लेडी महर कहिए। मैं इनके एहतराम के लिए दरख्वास्त करूँगा। मैं मार्गरेट की बात कर रहा हूँ। वलीदुल बशर के मुंह से इस नाम के निकलते ही वो ठीक उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ से चला था, सर्द मुर्दा हाथ से हाथ छुड़ाए जाने से। ऐसी सख्ती और नखुवत से मेरे मामा का नाम मत लें, वो चिल्ला उठा। वलीद ने उसे सर्द नज़रों से देखा। तुम्हारा अंदाज़ा बता रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत बताया जा रहा है। हो सकता है अब आप सब ठीक बता दें। वलीदुल बशर ने बाएं हाथ की उंगलियों को अंगूठे के साथ रगड़ा। शायद आदतन उसकी झुकी हुई भनुएं ज़रा सा और झुक गईं और आलियान ने इनमें वो रंग देखा जो आसमान पर उड़ते बाज पर निशाना बांधे शिकारी की आँख में इस वक्त उभरता है जब वो ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ाने वाला होता है। और बाज का शिकारी तनख्वाह और दूर फहम होता है, आसमान से जा लेने वाला, सिर्फ शत ही बांध कर मार देने वाला। मैंने मार्गरेट को एक अच्छी औरत समझकर शादी की। वो मुझे छोड़ गई और तुम्हें भी अपने साथ ले गई और मैं पागलों की तरह तुम दोनों को ढूंढता रहा। इतने साल में कहाँ कहाँ नहीं गया। फिर मुझे मालूम हुआ कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है। मैं बहुत मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ आलियान। और जिस आंच से उसके खून में उबाल उठी थी वो खून एकदम से सर्द हो गया और वो इस्तज़ाया हंस दिया। नॉर्वे के होटल में किस औरत को तलाक और धुतकार दी थी आपने? वलीदुल बशर को झटका से लगा। उसे बताया गया था कि वो बहुत छोटा था जब उसे बेसहारा बच्चों के इदारे में दाखिल करवाया गया था। इसे तवक्को नहीं थी कि उसे इस बारे में भी मालूम होगा। जिस फ्लैट में शादी करके उन्हें रखा था वो इसी फ्लैट में मर गई थी। तो आप इन्हें कहाँ पागलों की तरह ढूंढते रहे थे? मेरी पैदाइश से पहले आप इंग्लैंड छोड़ चुके थे। बहुत आसानी से ये मालूम किया जा सकता है कि दोबारा आप इंग्लैंड आए। मैं अपने दोस्त को भेजता रहा था तुम्हें ढूंढने। अपने अंदाज़ की तलखी को उसने बामुश्किल काबू में किया। आप खुद क्यों नहीं आए? मुझे इंग्लैंड से निकाल दिया गया था। मेरे कागजात में गड़बड़ थी। मार्गरेट ने मुझसे रब्ता ख़त्म कर दिया था। आपकी नीयत में गड़बड़ थी, मुझे यकीन है इसका। इंग्लैंड से निकलते आपने नॉर्वे में शादी कर ली थी फ़ौरन। वो मेरी मजबूरी थी। मैं क्या था? ज़रूरत, मजबूरी, ख्वाहिश या वक्त गुजारी? मैं सिर्फ इसलिए गलत नहीं हो सकता कि तुमसे अलग रहा। तुम गुस्से में हो। आप झूठ बोल रहे हैं। एक साथ इतने झूठ बोल दिए आपने। खुद को पुरसुकून करो, थोड़े नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, अगली बार फिर इतने ही सालों बाद आएगा। शायद मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। वो पलटकर जाने लगा। क्या चाहते हो तुम? आप क्या चाहते हैं? तुम्हें लेने आया हूँ। इतने सालों बाद क्यों? मुझे सिर्फ सच सुनना है वरना कुछ नहीं। वलीदुल बशर ने अपने अंदर तेज़ी से जोड़ तोड़ किए। मैंने मार्गरेट को तलाक दे दी थी, ये मेरा हक़ था और वह गुस्से में आ गई। जब नॉर्वे में वो आपको मेरे बारे में बता रही थी तब आपने क्या कहा था?
میں سمجھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں، آپ سمجھے میں آپ کا نہیں کسی اور کا بچہ ہوں، کہتے وہ ذرا شرمندہ نہیں ہوا۔ حکم عدولی کرنے والوں کو دی جانے والی سزا کے اعلان کرنے کے انداز کو ولید نے بامشکل دبایا۔ کسی اور کے بچے کو اب کیوں سمیٹنے آئے ہیں؟ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ عالیہ نے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ کر خود کو سوچنے کے لیے وقت دیا۔ اس کے سامنے ایک صحت مند، خوش شکل، قیمتی لباس اور جوتوں میں ملبوس اس کا باپ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی جو ایک معروف کمپنی آرڈر پر صرف ایک تیار کرتی ہے۔ ولید البشر کی کھال پر ایک چھڑی نہیں تھی۔ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا یا وہ اسکن سرجری سے کئی بار گزر چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کے تاثرات، کوئی ایک بھی چیز اس بات کی گواہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں گھلتا رہا ہے۔ اس کی ماں گھل گھل کر مر چکی تھی اور اس کا باپ کھلا گلاب بنا اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر آنسو بہانا چاہتا تھا۔ یہ صرف میرے لیے یہاں نہیں آیا۔ عالیہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور ولید البشر نے بھر کر اس کے سر کا بوسہ لیا۔ تم خود کو پرسکون رکھو اور آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زندگی نے بہت برا کیا میرے ساتھ۔ مجھے معاف کر دو، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ عالیہ نے سر جھکا ہی رکھا۔ اس کی ماں کا ایک آنسو گرتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کا باپ رو کر اس کے بوسے لے رہا تھا اور وہ بت بنا بیٹھا ہے۔ آپ میرے باپ بننے آئی ہیں اور مجھے آپ کا بیٹا نہیں بننا۔ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے اور ہوگی بھی کیوں؟ عالیہ نے بہت کھردرے اور غیر جذباتی انداز سے کہا۔ وہ ایسا سپاٹ ہو گیا جیسے مشین ہو۔ تمہارا باپ ایک کامیاب بزنس مین ہے اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں؟ الٹی طرف سے ولید البشر نے وہ پتا پھینکا جو سیدھے صاف صاف عالیہ نے پڑھ لیا۔ وہ ذرا سا چونکا اور اس کی نظروں سے ٹپکتی لالچ ولید البشر نے تاڑ لی اور خود کو داد دی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم نے کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ میرے پاس بہت کچھ ہے عالیہ، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ اور اس باز کو مار گراتے وہ چپ گیا۔ اس کا انداز کاروباری ہو گیا اور وہ بھول گیا کہ اسے فی الحال ایک غمزدہ باپ کا کردار ہی نبھاتے رہنا تھا۔ خزت پانی میں تیرتا ہوا کارک ہے جو زیر پانی رہ ہی نہیں سکتا، اسے اوپر آنا ہی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا چند $1000 کے سوا۔ اس نے لالچی انداز اپنا لیا۔ اس پورے ہاٹ راک کو بک کروانے کے لیے جانتے ہو کتنے $1000 چاہیے؟ وہی چند ہزار نا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں۔ مما مہر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ تمہاری مما مہر کے پاس میری دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ ولید چڑ گیا۔ اچھی بر ہے، عالیہ بھرپور استہزائیہ ہنسا۔ بر نہیں ہے یہ، ولید غصے سے بھڑک اٹھا۔ شاید اپنی دولت سے اسے اتنی پیاری تھی کہ اس پر طنز اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر گیا اور واپس آ کر ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ اسے کھولو اور پڑھو میری کمپنی اور اس کے شیئرز کتنی مالیت کے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو، دیکھو پڑھو، ولید البشر کتنا قیمتی ہے۔ کیا سمجھ کر تم ایسے قیمتی انسان سے ایسے بات کر رہے ہو؟ تم گستاخی کر رہے ہو۔ اور بس ایک پل لگا عالیہ کو ساری بات سمجھنے میں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا اور اس یقین پر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ مہم سی جو امید تھی وہ دم توڑ گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر وہ رو دینے کو ہو گیا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اب اسے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ تو بس یہ حیثیت تھی اس کی، اس کا باپ ایک بیوپاری، بیوہ امیر عورت، کمپنی شیئرز، سگی اولاد، سوتیلی اولاد۔ ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ عالیہ نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اپنی آواز کی لرزش پر قابو کر کے اس نے عام انداز اپنا کر یہ سوال پوچھا۔ دکھ کا ایک سایہ ولید البشر کے چہرے کے پار ہوا۔ ہاں، ایک بیٹا تھا۔ اب عالیہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ کار کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ نیم دکھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا۔ اگلی بات کرنے کے لیے عالیہ نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ہال سے باہر چلا جائے۔ اسے اپنے دل سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ یعنی اس کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے شیئرز آپ کو قانونی طور پر منتقل کر جاتا۔ ان بیوہ خاتون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے میں یقیناً 50% شیئرز آئے ہوں گے۔ کچھ آپ کی سوتیلی اولادیں بھی ہوں گی اور اب آپ کی دوسری سگی اولاد ہے تو یہ شیئرز کمپنی کے طے کیے اصولوں کے مطابق صرف اسے منتقل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ واپس کمپنی کے پاس جائیں گے، جو یقیناً آپ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرا اور آپ کا DNA بھی ہوگا، ورنہ آپ کسی کو بھی اپنی سگی اولاد بنا کر پیش کر دیتے اور ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد چاہیے۔ وہ رکا۔ اس لیے آپ مجھے ڈھونڈتے رہے۔
فائل کو اسے نخوت سے میز پر کھسکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ اپنے باپ کے جال کو اسی پر الٹ دیا تھا۔ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے بہت آرام سے اس شخص کو الو بنا دیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے۔ ولید جیسے تڑپ اٹھا۔ میں یہ کر رہا ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم کس طرح سے پیش آ رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایک بزنس مین سے پھر ایک باپ بن گیا۔ ایسا کرنا پھر سے ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم میرا خون ہو آلیان، آپ کو دیر سے یاد آیا۔ اب ہمیں ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ دیے اور پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگا۔ صرف ایک سچ بتا دیں، ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سچ بتائے گا، پھر میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ولید البشر نے جھوٹ بول کر دیکھ لیا تھا۔ اس نے سچ کو بھی آزما لینا چاہا۔ آپ نے انہیں ذلیل کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عدالت میں گھسیٹ لے گی۔ مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا برا کیا تمہارے ساتھ میں نے؟ اس کیفے سے باہر نکلیں اور ملنے والے پہلے انسان کو بتائیں کہ اپنی اولاد کو میں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اتنے سالوں بعد آج اس سے مل رہا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا کیا برا کیا آپ نے۔ میں شرمندہ ہوں۔ عالیہ نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ محبت کے جال میں اس کی ماں آ گئی تھی۔ تم بہت تلخ ہو رہے ہو، میری توقع سے زیادہ۔ میرے ساتھ چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا، ماما کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ولید البشر نے اپنی ٹھوڑی مسلنے لگا، جیسے اپنے مزاج کے برخلاف کچھ برداشت کر رہا اور اسے سوال پوچھے جانے کی عادت رہی ہو، سوالوں کا جواب دینے کی نہیں۔ میں اسے پسند کرتا تھا، پھر میری دلچسپی اس میں ختم ہو گئی۔ وہ جیسے کسی گلستان سے توڑ لیے گئے پھول کی بات کر رہا تھا، یا راستے میں آنے والے کسی پھول کو پیر تلے مسل دینے کی۔ اس کا انداز اس سے بھی بدتر تھا۔ عالیہ نے بہت دیر تک اس خوش شکل انسان کو دیکھا جس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی، اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کے نام کی ادائیگی کرتے کرتے نہیں تھکی تھی، جو ایسے ایڑیاں رگڑ رہی تھی جیسے اس کے وجود سے زہریلے حشرات لپٹے اسے ڈنک پر ڈنک مار رہے ہوں۔ اس وقت عالیہ کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا۔ اتنی محبت اور ایسے کرب کے بعد بھی اس کی ماں کے ساتھ کیا، وہ ماں کے ہاتھ کیا آیا؟ شرمندگی، پچھتاوے، افسوس، دکھ کا ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر مارگریٹ اس وقت نہ مرتی تو اس وقت مر جاتی۔ اس کے اندر الاؤ سا دہکا۔ اس کے ہاتھ کی پوریں اتنی گرم ہو گئیں کہ ولید انہیں چھو لیتا تو جل جاتا۔ میں آپ سے نفرت کرتا تھا اور اب اور زیادہ کرتا ہوں۔ آپ سے مزید بات چیت کا میرا ارادہ نہیں، اس نے ولید البشر کے منہ کے عین سامنے اپنا منہ لے جا کر کہا۔ ولید ایک دم پیچھے ہوا۔ اس ٹھکرا دی گئی عورت کی اولاد کے ایسے انداز نے اسے سینہ پہ کر دیا تھا۔ اس نے خود کو بامشکل روکا کہ وہ اس لڑکے کی وہی تذلیل کر دے جو اس کی ماں کی تھی۔ تم لاکھوں ڈالرز ٹھکرا رہے ہو۔ اب وہ صاف صاف ایک کاروباری انسان بن گیا۔ وہ کروڑوں ہوں تو بھی ہوں تو تمہیں زیادہ حصہ چاہیے؟ عالیہ نے استہزائیہ ہنسا۔ بولو کتنا چاہیے؟ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تمہیں راضی ہونا ہی پڑے گا۔ ساری بات کھول ہی دی۔ اب عالیہ ترہم سے اسے دیکھنے لگا۔ پیسوں کو کمائی کہہ رہے ہیں؟ انسانوں کو کس گنتی میں گنتے ہیں؟ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تمہیں میرے کام آنا ہی پڑے گا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں۔ تو تم اپنی قیمت بڑھا رہے ہو؟ اگر آپ اس مدد کا سوال ماما سے کرتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتیں۔ میں مارگریٹ نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر مارگریٹ کے لیے ہی صحیح۔ اسے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا۔ اگر وہ میرے لیے زندہ رہتی تو شاید۔ وہ آپ کے لیے مر گئیں تو بالکل نہیں۔ عالیہ اب وہ سارے حساب لے لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کی طرف سے اسے چکانے تھے۔ میں آفیشلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کروں گا۔ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا۔ تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے اس کی بے عزتی کی؟ ٹھیک ہے، میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی۔ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ انہیں مار دینے کا اعتراف کون کرے گا؟ اس کی پیشانی پر کئی لکیریں بن گئیں۔ ولید البشر کی آنکھوں سے شراریں نکلنے لگیں۔ اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو رہی تھیں۔ تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو۔ تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو۔ تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بڑھا لو اپنی قیمت۔ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہنگی چیزیں خریدنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ کبھی خود بک چکے ولید کو لگتا تھا دنیا میں سب بکنے کے لیے ہی موجود ہیں۔ عالیہ اندر ہی اندر ہنسا۔ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی اداکاری نہ کر سکا۔ میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے، طنز سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا۔ کبھی ایسے ہی اس کی ماں بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پشت دکھا دکھا کر جاتا ہوگا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں میری ضرورت ہوگی عالیہ۔ ولید قریب رکھے میز پر انگلیاں بجا کر اس نے کہا، دنیا میں ایسا کوئی کھیل نہیں جسے ایک ہی انداز سے جیتا جا سکے۔
ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ آلیان پہلے سے زیادہ نفرت سے پلٹا۔ دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ لکھ کر محفوظ کر لیں، میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ولید البشر کے لب واہ ہوئے۔ آلیان ولید، تمہیں میرے نام کی، میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ انگلیاں اور تیزی سے میز پر بجنے لگیں۔ باقی ماندہ زندگی کے لیے خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ پھر سوچ لو، ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جیسے ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو، ایک تجربہ کار انسان ہی مان لو، اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی توجہ ہوگی جو اسے تم سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دشمن کے زہر مجھے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کر دیتا ہے۔ آلیان کی پشت پر تیر بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا۔ دنیا میں جتنی کراہت آمیز چیزیں تھیں، ان کے بوجھ تلے اس نے خود کو پایا۔ پرائیویٹ نمبر سے کال تھی۔ وہ آخری لیکچر لے کر نکل رہی تھی۔ میں ولید البشر، آلیان کا باپ بات کر رہا ہوں۔ اس کی ہیلو کے جواب میں فوراً کہا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے آگے کیا بولے۔ تم نے پیسے لینے سے انکار کیوں کر دیا؟ میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر کس لیے کیا ہے؟ آلیان میرا دوست ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاپا سے ملے۔ بس صرف اسی لیے؟ جی۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان سے۔ مسلمان ہو؟ جی۔ بہت زیادہ دیر خاموشی رہی کہ اسے لگنے لگا کہ فون بند کر دیا جائے گا۔ آلیان تمہارا کتنا اچھا دوست ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے اسے کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے پوچھنا چاہا تھا، وہ بات کرتے کرتے جھجک رہی تھی۔ تو وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھیں، کیوں؟ وہ پھر سے خاموش ہو گئی اور دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ آلیان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں نے تمہاری دونوں فون کالز کی ریکارڈنگ سنی ہے۔ مجھے یہ اندازہ فوراً ہو گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سب بتایا ہے۔ شاید اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی آواز اور زیادہ کانپنے لگی۔ اسے اپنے باپ سے ضرور ملنا اچھا لگے گا۔ میں سب سمجھ گیا، تمہارا شکریہ۔ تم یقیناً میرے بیٹے کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امریحہ۔ امریحہ، تم سمجھدار ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ایک باپ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اس پر اصرار کرتی رہنا امریحہ۔ میں اور میرا بیٹا جلد تم سے ملیں گے۔ تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ کیا وجہ ہوگی۔ اس نے اس سے پیسے بھی لینے سے انکار کر دیا اور تمہارے بارے میں سب بتا دیا۔ اس نے یہ نہ کی، یقیناً اپنے لیے کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے مذہب اسلام اپنایا ہے اور وہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ وجود میں جلتی آنکھ کی تپش نقطۂ عروج پر جا پہنچی کہ اس کی کھال پگھل جانے کو ہو گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کے ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ الاؤ اب دہکا۔ اس کے منہ پر چانٹا پڑا۔ اس نے میرے آدمی سے ایک ہی سوال کیا تھا، مارگریٹ کے بیٹے کو اس کا باپ ہی ڈھونڈ رہا ہے نا؟ اور جب اسے معلوم ہوگا کہ باپ ہی ہے تو جیسے اس کی کوئی بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ تم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہو، لیکن باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ میں کہاں ہوں، اس بارے میں لوگ پوچھتے تو ہوں گے۔ ولید رکا، جیسے اب سارے کام ہو گیا۔ اس عورت کے نام کے ساتھ تم کسی مسلم خاندان میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ولید البشر نے اس آخری بات سے آلیان کو ایسے ذلیل کر دیا جیسے مارگریٹ اور اس کی اولاد کی ہتک کا حق صرف اسی کے پاس ہے، اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ آلیان دھارا، کس نام اور کس خون کی بات کر رہے ہو؟ لعنتی تو تم ہو۔ تم اس ملعون عورت کا خون نہ ہوتے تو جانتے ہو باپ کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ میں تمہارا ملعون خون نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے اس کرسی اور میز کو تیش میں پیر سے ٹھوکر مار دی جس کے پاس وہ کھڑا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز اندر لپکے۔ ولید نے انہیں اشارے سے روکا۔ تم میرے کام آ جاؤ، میں تمہارے کام آ جاؤں گا۔ ڈیل سمجھ لو، اتنے جذباتی نہ ہو۔ تھو ہے اس ڈیل پر۔ پرسکون ہو جاؤ۔ تم جانتے نہیں کہ تم کس عورت کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ ہاں، جس نے تم نے مار ڈالا۔ اس نے غصے میں ایک اور کرسی کو ٹھوکر ماری۔ تم نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا، وہی جال کاٹتے کاٹتے وہ مر گئی۔
اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ عالیہ نے جھپٹ کر اس کے کالر کو پکڑا اور گھوسا اس کے منہ کے قریب لایا۔ دونوں گارڈز فوراً اس پر جھپٹے۔ میری تربیت اچھے ہاتھوں نہ کی ہوتی تو تمہارا گلا دبوچ لیتا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہ بچا سکتی ولید۔ گارڈز اسے اپنی پوری قوت سے کھینچ رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا، اگر ایک اور لفظ بھی ماما کے بارے میں کہا تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ اس نے خود کو گارڈ سے آزاد کروائے اور انگلی اٹھا کر چلایا۔ تم وہ غلاظت ہو جس میں میری ماں اپنی بدنصیبی سے جا گری۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنا جسم چھیل ڈالوں تاکہ تمہارا غلیظ خون کا ایک ایک قطرہ میرے جسم میں نہ رہے۔ ولید البشر ششدر رہ گیا۔ ساری دنیا کی دولت بھی اگر میرے آگے ڈھیر کر دو تو بھی اب مجھ سے اپنے لیے احترام کا ایک لفظ نہیں سن سکو گے۔ مجھے تمہاری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، وہ میری آخری سانسیں ہی کیوں نہ ہوں۔ میں زندگی مسار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ ایسے چلا رہا تھا جیسے وہ ہر سماعت کو بہرا کر ڈالے گا، ہر جان کی جان نکال ڈالے گا۔ پرنٹ ورک کی حدود سے وہ ایسے نکلا جیسے بندوق سے گولی۔ اگر وہ ذرا سی دیر اور رک جاتا تو ولید البشر کا گلا اس وقت تک دبوچے رکھتا جب تک وہ حلق سے آخری سانس نہ اگل دیتا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس شخص سے ملنے کی چاہ نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو خود وہ انسانی رتبے سے گر جائے گا۔ اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تحمل سے کام لینا۔ ماما مہر نے اسے نصیحت کر چکی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو، تم صبر سے کام لو گے، تم ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دو گے، تم میری تربیت کی لاج رکھو گے۔ وہ سائیکل کو سڑک پر اڑا رہا تھا، اسے سڑک پر کوئی بس گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنا گرم کوٹ وہ ہاٹ راک میں پھینک آیا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن اس نے کھول دیے تھے، کف الٹ دیے تھے، اس کی شرٹ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ بھی اس کی گرمی کم کرنے میں ناکام تھی۔ اس کی خون رنگ آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ماما نے گھر آنے سے منع کیوں کر دیا تھا۔ وہ اس کا پتہ کرتا گھر تک پہنچ چکا تھا اور گھر والوں تک بھی۔ اگر ماما کی اور اولادیں نہ ہوتیں تو وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہوتا۔ اس کا باپ اپنے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی لین میں چلتی کار سے آگے نکل جانے میں وہ اسی کار سے ٹکرا گیا اور رگڑے کھاتا ہوا سڑک پر گر گیا۔ اسے کوئی دعا لگی، کار اس کے اوپر سے نہیں گزر گئی۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے۔ جس گال پر ولید البشر اپنا ہاتھ رگڑتا رہا تھا وہاں سرخ لکیریں بن گئیں اور ان میں سے خون رسنے لگا۔ اس نے اسے ایک ٹوکن سے زیادہ اہمیت نہ دی جس کی ڈالتے ہی اس کی پیسوں کی مشین چلنے لگتی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کار والا جلدی سے باہر نکل کر اس کے پاس آیا جبکہ وہ سائیکل کھڑی کر کے اس پر سوار ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادھیڑنے لگی اور ان میں سے گرم خون رسنے لگا۔ وقت ایک شرارہ ہے، جلا دینے پر قادر۔ دونوں ماں بیٹا ایک سے نصیب کے حامل تھے، دونوں ہی ایک انسان کے ہاتھوں ذلت اٹھائی۔ دوبارہ کسی کار سے نہ ٹکرا جائے، اسے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے غلط مت سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تم غلط وقت پر پوچھ رہی ہو۔ جانتی ہوں وہ سب کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر بھی مجھے اپنے فادر، میرا کوئی باپ نہیں ہے امریہ، صرف ایک ماں تھی جو مر گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کی ناجائز اولادوں کو بیٹیاں نہیں دیتے۔ باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پوچھا جاتا ہے، باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی، تم اس ملعون عورت کا خون ہو۔ ملعون عورت، ملعون عورت۔ اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ آتش فشاں پھٹنے سے پہلے جو اس کے اندر دھماکے ہوتے ہیں وہی دھماکہ اس میں زلزلہ برپا کرنے لگا۔ ایک خیال اس کے ذہن سے ہو کر گزرا، اسے سڑک کی مخالف لائن میں گھس جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی کسی بس سے ٹکرا جانا چاہیے۔ ولید البشر اسے کیسے جتا گیا تھا کہ اس کا نام اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کی پاک باز ماں کے لیے آج بھی وہی انداز اپنایا گیا جو سالوں پہلے اپنایا گیا تھا۔ وقت اس زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا اور مردہ کے لیے بھی نہیں۔ وقت نے اس کے درجات میں تبدیلی کی تھی تو بس اتنی کہ اسے پستی کی طرف لے گئے تھے۔ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے عزت کے لائق سمجھا جا رہا تھا، نہ محبت کی۔ اس نے کہاں کیا گستاخی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے روند رہے تھے۔ اس کے لیے رویا نہیں گیا، پچھتایا نہیں گیا۔ اس کی ریاضت اتنی کھوٹی تھی کہ اسے لفظوں میں سے سب سے بدتر لفظ میں یاد کیا جاتا ہے۔
اور عالیہ نے پہلی بار سوچا میری ماں مارگریٹ جیسی بدنصیب عورت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ولید اسے بھی استعمال کر گیا تھا، ولید اسے بھی استعمال کرنے ہی آیا تھا۔ جو عورت اس کے فراق میں مر گئی وہ اس پر پھر سے لعنت بھیجنے آیا تھا۔ اس کا اکلوتا خونی رشتہ اس کا خون پی گیا تھا۔ اس کے جسم میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے اور ان سوراخوں سے وہی کرائیں سنائی دینے لگیں جو اس کی ماں کے وجود سے پھوٹتی تھیں۔ اس نے سائیکل کو اسٹور کے باہر پھینکا اور بھرپور طاقت سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اس کے سر پر پہنچا۔ دور کھڑے ورکرز نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اس لڑکے کو جانتے تھے، وہ کافی عرصے بعد اسٹور میں آیا تھا اور ایک نئے اور عجیب انداز میں آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو گھسیٹ کر کھڑا کیا اور اسٹور سے باہر لے گیا۔ ولید کو فون کر کے تم نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز، اس کی آنکھیں، اف! امریہ کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سکڑتے دل کو بند ہو جانے کا عندیہ دے دے۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور اس کا انداز اس کے گال پر موجود خراشوں سے رستا خون تکلیف سے اس کی بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کی خال میں گرم سوراخ کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ سہم گئی، اس نے اس کا ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عالیان اتنی آواز نکل سکی۔ ولید کو فون تم نے کیا تھا؟ وہ دھاڑا۔ اسٹور کا مینیجر اسٹور سے باہر نکل آیا تھا۔ اسٹور کے اندر کام کرتے ورکرز کام روک کر اور کسٹمرز جوتوں سے نظریں ہٹا کر شیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے کچھ لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے اس کا سانس رک جانے کو تھا۔ تم نے فون کیا ہے نا؟ وہ پوری قوت سے پھر سے چلایا اور اس کا گرم ہاتھ اس کی کھال میں گھسنے لگا اور وہیں امریہ کا خون جم گیا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس نے مر جانا چاہا۔ صرف اس لیے عالیان کہ مجھے۔ اس کا جملہ گال پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ سے درمیان میں ہی رہ گیا اور اس کے سفید گال پر اپنے ثبت ہونے کا نشان چھوڑ گیا۔ ہونٹوں کے کنارے تھر تھر آئے، آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئیں اور اس نے جان لیا سب ختم۔ یورپ کا سفر پشچم میں تمام ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ بروک یعنی جدائی نے اپنی آمد کا طبل بجایا۔ اب وہ اس کا عالیان رہا نہ وہ اس کی امریہ۔ اور پھر اس کمروش نے بدعہد ہوتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس وقت پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ الفاظ کی ادائی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے وہ اپنی سواریوں تلے کچل گئے ہوں۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسی اونچی نہیں ہوئی تھی، آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امریہ کا عالیان اور اس کا روپ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھ میں مشعل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا۔ میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اس کے لکنت زدہ جملوں نے ادائی میں پھر وقت لیا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو، کتنی ظالم ہو تم امریہ۔ ان آخری جملوں نے صدیوں سے بھی کہیں آگے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس کے ان الفاظ پر امریہ کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف گری، اپنی سائیکل کی طرف لپکا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا، اس کی ویسٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس اس خون سے نپٹنے کا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کس زخم کی طرف رک کر دیکھ بھال کرتا۔ امریہ اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو عالیان۔ اس نے جھٹک کر اپنا بازو اس سے آزاد کروایا اور گری ہوئی اپنی سائیکل اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا، تمہارے لیے کیا عالیان۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ پہلی بار اس نے عالیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا، ناحق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے۔ میری بات سنو، خدا کے لیے میرے لیے۔ اب تم مر چکی ہو امریہ۔ گیلی ناک کو اس نے آستین سے رگڑا۔ اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امریہ پلک اٹھنے کو تھی۔ تمہارے بغیر میں مر ہی جاؤں گی، پلیز میری بات سن لو۔ اس نے لپک کر پھر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ کر دیکھو یہ بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خون آلود آستین کو اس نے امریہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق دیکھنا ہی ہے عالیان تو چلو مر کر دیکھتے ہیں۔ وہ استہزائیہ ہنس دی اور ساتھ ہی رو دی۔ وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ برائے یعنی راک فراق کی نزولیت نے آسمان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اسے جاتے دیکھا۔ وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس نے خود کو اکیلے کھڑا پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا
دوسرا سکہ اچھالا، اس پر انکشاف ہوا وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیسرے سکے کا وارد وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا، اور وہ رونے لگی۔ اے آنکھ تو کیوں روتی ہے؟ نگاہ محبوب سے میں نے ایک داستان سنی۔ اے آنکھ تو پھر کیوں روتی ہے؟ وہ داستان عشق تھی۔ اے آنکھ پھر تو رونا بند کر، اس میں میرا نام تھا جو اب مٹ چکا، ہاں پھر اب تو رو۔